अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी रहमतों से हर तरह की मुश्किलात से बाहर निकाल ले। आज इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक टाइटल इज़ रिलेटेड टू आया नंबर 2 ऑफ सूरत अज़्ज़लज़ला। इसलिए इसको आपने जो अल्फाज देखे हैं वो है ज़मीन के बोझ। जब इंशाल्लाह हम आयत नंबर 2 करेंगे तो हमें उससे अंदाज़ा हो जाएगा। अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह का कलाम जिस जगह से भी जब भी सुना जाता है और पढ़ा जाता है, ये हर सुनने वाले को या हर पढ़ने वाले को उसकी ज़िंदगी के हिसाब से बेहतरीन इंस्ट्रक्शंस, बेहतरीन काउंसल ज़रूर करता है। आप ज़िंदगी के किसी भी हालात से गुज़र रहे हों, आपको कुरान का सुनना अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा फ़ायदा देता है, इसलिए कि फिर इंसान अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत से सबक उठा लेता है। ये इसलिए होता है कि बताने वाला आपको नहीं जानता। हाँ, कुरान अल्लाह का कलाम है और ये आपकी कैफ़ियत को पढ़ के, आपकी कैफ़ियत के हिसाब से आपको इंस्पिरेशन देता है। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़ज़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्नद अहमद में हदीस आती है जिसके अल्फाज हैं, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युक़बदल इल्म। क़यामत नहीं कायम होगी यहाँ तक कि शरीयत का इल्म उठा लिया जाएगा। व तकफ़ुरत ज़लज़ला, और ज़लज़ले की कसरत हो जाएगी। व यतक़ारबज़ ज़मानु, और ज़माना जो है, वक्त जो है वो बहुत तेज़ तेज़ गुज़रेगा। व तज़हरल फ़ितनु, और फितना ज़ाहिर हो जाएगा। व यकफ़ुरल हरज, और हरज यानी बहुत ज़्यादा गहमा गहमी अफरा तफरी का मामला होगा, क़त्लो क़िताल होगा। और अल्लाह के रसूल ने जब ये कहा व यकफ़ुरल हरज के क़त्ल बहुत बढ़ जाएगा, तो सहाबा ने पूछा मल हरज, या रसूलल्लाह हरज क्या होता है? आपने जवाब दिया वहुवल क़त्लु वहुवल क़त्लु, यानी कि इंसान इंसान को मारेगा और यूज़लेस रीज़न्स की वजह से इंसानों को मार दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस एक हदीस को सामने रखकर दुनिया के हालात और अपने आसपास की ज़िंदगी को स्टडी करें तो आपको ये सारी चीज़ें किसी न किसी कैपेसिटी में अपने आसपास नज़र आएंगी। हमने जहाँ लास्ट सेशन में क़यामत की अलामात की थी, तो उसमें से जो अलामातें मुतवस्सिता थीं, उसके बारे में मैंने आपसे ये कहा था कि स्कॉलर्स कहते हैं कि इनमें से मेजॉरिटी या तो नज़र आ चुकी हैं या ये अपनी शिद्दत के साथ इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं, या इनमें से कुछ कम कैपेसिटी के साथ हमारे सामने आ रही हैं। तो आप इन चारों पांचों चीज़ों को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत में इस हदीस में मेंशन की हैं, आप इसको समझ सकती हैं कि आपने कहा क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि शरीयत का इल्म ना उठा लिया जाए। युक़बदल इल्म, अगर आप इसका क्लोजेस्ट उर्दू का मफ़हूम देखें तो इल्म को कब्ज़े में ले लिया जाएगा। इल्म को कब्ज़े में लेने का मतलब ये है कि अगर आप इसको लिटरली एक टर्म के साथ समझें तो आपके सामने आज की सिचुएशन बिल्कुल एक फूल की तरह खिलकर सामने आ जाएगी। इट्स लाइक
علم کو مینیپولیٹ کر لیا جائے گا، شریعت کا علم اپنے اپنے حساب سے ڈیفائن کیا جائے گا. دس از یقبض العلم، علم پر قبضہ کر لیا جائے گا، علم کو پرسنل پراپرٹی بنا کر اس پر منوپلی کی جائے گی. اور پھر آپ نے کہا زلزلے بہت آئیں گے، تیز تیز ٹائم گزرے گا، فتنہ ظاہر ہو جائے گا، حرج بڑھ جائے گا. And this is exactly what's happening around. ہر طرح کے جیولوجیکل پوزیشن کے اندر اس وقت یہی حالات چل رہے ہیں. پھر پچھلے سارے کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سورۃ الزلزلہ کی آیت نمبر 1 پر آتے ہیں. تو آیت نمبر 1 شروع ہوتی ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ وقت جب زمین کو ہلا دیا جائے گا جیسے کہ ہلایا جاتا ہے. یعنی کہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جس زلزلے کا ذکر ہے، جس زلزلت الارض کا ذکر کیا گیا ہے، یہ قیامت سے پہلے کے چھوٹے چھوٹے زلزلے نہیں ہیں جس کو رسول اللہ نے مسند احمد کی حدیث میں مینشن کیا کہ تکثر الزلزال. یہ اس کی بات نہیں ہے، انفیکٹ یہ دوسرے ٹرمپٹ کے بعد جو دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر جو زلزلہ آئے گا اور پھر زمین سے تمام مخلوقات کو باہر نکالا جائے گا، یہ اس زلزلے کی بات ہے. آیت شروع ہوئی ہے ایکسپلینیشن نمبر 1 آف دا آیا اذا سے. اور اب آپ کو الحمدللہ یہ چیز یاد ہو گئی ہوگی کہ 2 حروف قرآن میں آتے ہیں، اذا اور اذ. اذا جب بھی آئے گا وہ مستقبل کو ریفر کرے گا، اس میں فیوچر کا کانسیپٹ زیادہ ہوگا، جس کا ترجمہ آپ اردو میں جب ہی کرتے ہیں. آپ نے اذا کا ترجمہ دیکھا اردو میں وہ بھی جب آتا ہے. آپ اذ کا ترجمہ دیکھتے ہیں اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، اس کا ترجمہ بھی آپ ایگزیکٹلی اردو میں جب ہی کرتے ہیں. لیکن عربی زبان میں حروف اپنے اندر بڑی کمپریہنسو مفہوم رکھتے ہیں. اکثر و بیشتر جو عربی گرامر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ حروف اپنا مفہوم کسی اسم یا فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر واضح کرتے ہیں. یہ جملہ اپنی جگہ فار دا بگنرز تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حروف کے اپنے میننگز نہیں ہوتے. حروف کے اپنے بہت اسٹرانگ میننگز ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ کس لفظ کے ساتھ یوٹیلائز ہوئے ہیں اس کے حساب سے ان کے مفہوم کو مزید انریچمنٹ مل جاتی ہے. تو حروف جو ہوتے ہیں وہ اپنے اندر اپنا کچھ مفہوم ضرور رکھتے ہیں. جب وہ ورب یا ناؤنس کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان میں کمپریہنسونیس مزید آ جاتی ہے. اسی لیے آپ جب دیکھتی ہیں کہ ایک حرف ہے اذا اور ایک ہے اذ، دونوں کا اردو ٹرانسلیشن آپ جب کرتے ہیں، لیکن عربی کے لحاظ سے علم البلاغہ پرسپیکٹو میں آپ اذا کا استعمال فیوچر کرتے ہیں اور آپ اذ کا استعمال فار پاسٹ ٹینس کرتے ہیں. اذا میں ایک سرٹنٹی ہوتی ہے، ایک یقین کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی there is no room to doubt what is about to come. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزلزلہ کی پہلی آیت کو شروع کیا ہے، جب یہ زلزلہ زمین کو ہلائے گا، اس جب میں سرٹنٹی ہے، یہ اگر نہیں ہے. there is a difference between اگر and جب. آپ سے اگر میں نے یہ کہا کہ اگر میں نے پلان بنایا تو میں یہ کام کروں گی، سو اگر میں سرٹنٹی نہیں آ رہی. لیکن اگر میں نے اسی جملے کو یوں بولا جب میں نے پلان بنایا تو میں یوں کروں گی، اس کا مطلب ہے کہ پلان تو کنفرم بنانا ہے، کب بنانا ہے ٹائم لمٹ اس کے اندر نہیں موجود ہے. تو اذا میں سرٹنٹی یعنی یقین ہوتا ہے. اور جب اذا اس طرح سے قیامت سے پہلے لگا دیا جاتا ہے یا قیامت کے تذکرے سے پہلے لگا دیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ یہ وقت تو ہر ایک نے فیس کرنا ہے. ایک میٹافوریکل زلزلہ ہوتا ہے، لائک جس کو آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں اتنے ٹرموائلز ہیں، اتنی آزمائشیں ہیں، اٹس لائک اے کانسٹنٹ ریٹلنگ ان مائی لائف. ایک چیز سے فارغ ہوتی ہوں تو دوسری میں پھنس جاتی ہوں، دوسری سے فارغ ہوتی ہوں تو تیسری میں پھنس جاتی ہوں، ابھی تیسری سے نکلی نہیں ہوتی تو چوتھی میں سٹک ہو جاتی ہوں. دس از اے میٹافوریکل مفہوم آف زلزلہ. اس کو بھی آپ استعمال کرتے ہیں فرام لٹریچر پرسپیکٹو کہ آپ کی زندگی میں کانسٹنٹلی ڈسٹربنسز رہیں، کانسٹنٹلی اپس اینڈ ڈاؤنز رہیں، اینڈ موسٹ آف دا ٹائم یو ول سے کہ ڈاؤنز میں زیادہ آبزرو کرتی ہوں. تو یہ ایک میٹافوریکل زلزلہ کی اسٹیٹ ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک اسٹیبلٹی نہ ہونے کی ایک تصویر بنتی ہے. پھر یہ جو زلزلہ ہے قیامت کا، یہ یقینی ہے، یہ ضرور آئے گا.
कैसे आएगा? जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ज़लज़ले के लिए वो बेसिकली इब्तदा है स्लिप होने की। जैसे 3 लेटर रूट वर्ड आता है ज़ा, लाम, लाम, ज़ल्ला। ज़ल्ला आता है टू ट्रिप ओवर, टू स्लिप। जैसे जब आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को बहकाया था इब्लीस ने, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान में अल्फाज इस्तेमाल किए थे फ़अज़ल्लहुमुश शैतान, उन दोनों को शैतान ने बहका दिया। तो आयत नंबर 1 का दूसरा एक्सप्लेनेशन आता है ज़ुलज़िलत पर। बेसिकली द वर्ड इज़ ज़ुलज़िलत। आप जब इसका तिलावत का मामला करती हैं, आप पढ़ती हैं इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु, ये ता को मिलाने के लिए ज़ेर दी गई है। अदरवाइज द ओरिजिनल वर्ड इज़ ज़ुलज़िलत, ता पर सुकून है। ज़ुलज़िलत का बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है बनना ज़ा लाम लाम से, जिसका मतलब होता है स्लिप कर जाना। और जैसे शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को स्लिप कराया था, कहाँ स्लिप कर गए थे? फ्रॉम जन्नत टू ज़मीन। उनको जो स्लिप करवाया था, ये उसी स्लिप करने के मफ़हूम से एनरिच होकर 3 लेटर रूट वर्ड ज़ा लाम लाम 4 लेटर में कन्वर्ट हुआ है और बना है ज़ा लाम। इसी को आप ज़लज़ला कहते हैं। यानी जब भी अरबी में आपको ये पैटर्न मिलेगा ना कि 4 हुरूफ से मिलकर एक लफ्ज़ बना है, उन 4 में 2 टोटल हुरूफ हैं, यानी वो दोनों 2 टाइम रिपीट हुए हैं। तो इसका उसूल है अरबी ज़ुबान का तकरारुल लफ्ज़ी यदुल्लु अला तकरारिल माना, यानी कि हुरूफ का रिपीट करना ये दलील है या ये कंफर्मेशन देता है मीनिंग्स के भी रिपीटेशन के ऊपर। जब ज़ल्ला का मतलब था स्लिप करना, तो ज़लज़ला का मतलब है बार-बार स्लिप करना, बार-बार ट्रिप ओवर करना, बार-बार अपनी स्टेबिलिटी लूज़ कर जाना। तो जब ये ज़लज़ला आएगा जिसका सूरत अज़-ज़लज़ला मेंशन कर रही है, तब इंसान सीधा खड़ा नहीं हो सकेगा। बाज़ औक़ात हम ज़ाहिर-सी बात है हम कमज़ोर इंसान हैं और हम पर एक मुश्किल भी आती है, तो हमारे लिए बाज़ औक़ात उस मुश्किल में स्टेबल रहना मुश्किल हो जाता है लिटरली। इसलिए कि हर इंसान अपनी-अपनी कैपेसिटी के हिसाब से किसी मुश्किल को बेयर कर सकता है। ऐसी सूरत में कुछ चीज़ें अगर मोमिन होते हुए हम याद रखते हैं तो वक़्ती तकलीफ़ ज़रूर आती है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन वो आपको क्रश नहीं करती, वो आपको तोड़ती नहीं है, वो आपको रिएक्शनरी नहीं बनाती है। बिकॉज़ सबसे बड़ी चीज़ जो कुरान के अल्फ़ाज़ मुझे और आपको सिखा रहे होते हैं, वो क़यामत का बताकर आपकी करंट पोज़ीशन को बेहतर कर रहे होते हैं। आपको क़यामत का तज़किरा करके आपके प्रेज़ेंट को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही होती है। जब क़यामत वाला ज़लज़ला आएगा फिर कोई स्टेबल नहीं रह सकेगा। लेकिन जो मेटाफ़ोरिकल ज़लज़ले आते हैं ना जिसको हम अपनी ज़िंदगी के अंदर आम ज़ुबान में कहते हैं कि छोटी-छोटी आज़माइशें, छोटे-छोटे फ़ितने, छोटी-छोटी मुश्किलात, इन मुश्किलात के अंदर भी जो इंसान कुरान से जुड़ा हुआ होता है, उस इंसान की ज़िंदगी में उस मुश्किल को बेयर करने का मामला अलग नज़र आना चाहिए। अंदर से आप परेशान हों, अंदर से आप घबराई हुई हों, अंदर आपको कोई ख़ौफ़ हो, पर जब आप बाहर लोगों के साथ मामला करें, तो उस वक़्त लोगों को आपके अंदर की कैफ़ियत का पता ना चले। दिस इज़ बेसिकली एन ईमान। और ये वाले तज़किरे हमें इस तरह की कैफ़ियत को मेंटेन रखने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में दिए हैं। कि यहाँ हम सीधे खड़े हो सकते हैं डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट दैट वी माइट बी फेसिंग द मेटाफोरिकल ज़लज़ला इन आवर लाइफ अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर। तो नंबर 1 इंसान मोमिन होते हुए याद रखता है मेरा रब मुझ पर वो मुश्किल डालता ही नहीं है जिसको उठाने की मुझ में सलाहियत नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मोमिन होते हुए कुरान के सामने बैठने वाला मुश्किल और मेटाफोरिकल ज़लज़ला आने पर अपने आप को बताता है कि ये आज मुश्किल आई है बट आई कैन स्टिल स्टैंड ऑन माई फीट ऑन द ग्राउंड। मुझे पता है मेरा रब मेरे साथ है, साइमल्टेनियसली वो मेरी मदद कर रहा है जबकि मैं मुश्किल में हूँ। नंबर 3, एक मुश्किल आई है ना, कोई बात नहीं, बहुत सी आसानियाँ भी तो मेरे साथ हैं। एक तरफ से मुझे जो है वो कोई घबराहट है, कोई बात नहीं, बहुत से एंगल से मुझे सुकून भी तो मिल रहा है। तो जो मोमिन होता है, जो कुरान का तालिब इल्म होता है, उसको कुरान के साथ जुड़ने का फ़ायदा यही मिलता है कि उसको स्टेबिलिटी मिली रहती है चाहे फितने कितने भी हो जाएँ। मुसलमानों को ये
ایک ایڈوانٹیج نہیں ملا ہوا کہ جب نہایت فتنے ہو جائیں گے تو مسلمان چاہیں تو اللہ کی عبادت کریں، چاہے تو اللہ کی عبادت نہ کریں. اٹس ناٹ لائک دس. اٹس لائک جو مشکل سے مشکل حالات میں اپنے رب کا دامن اور رب سے امید اور رب کا توکل نہیں چھوڑتا ہے، بیسیکلی یہی تو مومن ہوتا ہے، اور یہیں اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، یہیں اس کو ایمان کی اور پختگی دی جاتی ہے، یہیں اس کے صبر کرنے پر اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں برسنے کے آثار مزید گہرے ہونے لگ جاتے ہیں. تو یہ وہ کیفیت ہے جو قیامت سے ریلیٹڈ آیات یا الفاظ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں. تو جب ایک ہی روٹ ورڈ کے اندر آپ کو 2 حروف ریپیٹیشن میں ملتے ہیں، زا لام، اس کے اندر میننگز کی تکرار بھی آ جاتی ہے. بالکل جیسے شیطان ایک کام بار بار کرتا ہے، تو جب یہ والا زلزلہ آئے گا جو کہ دی ارتھ کویک ہوگا، یہ رکے گا نہیں. It will be an episode, another episode, another episode, the connecting episodes. It will be a series of earthquakes. بالکل جیسے واو سین وس وسا ہوتا ہے. شیطان ریپیٹیشن میں وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان ریپیٹیشن میں بدگمان کرتا ہے، شیطان ریپیٹیشن میں آپ کے قدم اکھاڑتا ہے. ارے اب کیا کسی سے امید لگانی، اب کیا آپ کو حالات کی بہتری کے لیے کچھ اچھا سوچنا، اب کیا آپ کو جو ہے وہ گڑ گڑا کر دعائیں کرنی. نظر تو آ رہا ہے سچویشن از ویری ٹف اینڈ اٹس امپاسبل، ممکن نہیں ہے. یہ ہے وسوسہ، شیطان جو ریپیٹیشن میں اٹیک کرتا ہے، جو ریپیٹیشن میں دور کرتا ہے، جو وسپر کرتا ہے اوور اینڈ اوور اگین، تاکہ کسی بھی طرح سے ہمیں اللہ سے بدگمان کر دے. یہ کیفیت ہے. تو جب روٹ ورڈز میں حروف ریپیٹ ہوتے ہیں، میننگز کا بھی ریپیٹیشن وہاں آ جاتا ہے. اس وقت کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے، اس وقت کتنا بھی بڑا میٹافوریکل زلزلہ آ جائے کسی کی ذاتی زندگی میں، کسی کی خاندان کی زندگی میں، کسی کی کمیونٹی کی زندگی میں، کسی قوم کی زندگی میں، پوائنٹ کیا ہے؟ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اور یہ the earthquake نہیں آتا، we will find place and we will find time and we will find حکمت and we will find the رحمت of our رب، کہ جس سے ہمیں اسٹیبل ہونے کا موقع ضرور ملے گا. یہ انسانیت کی تاریخ کا زلزلہ نہیں ہے کہ جس کے بعد پھر سیفٹی نہیں ہوگی. یہ وہ زلزلہ ہے جو میٹافوریکل زلزلہ ہے. آج سیکھیں، آپ کی زندگی میں آج جو بھی پریشانی ہے اس کو اٹیچ کر لیں اس کانسیپٹ کے ساتھ، and then gain some strength from the words of قرآن. ابھی وہ زلزلہ نہیں آیا جس میں آپ سٹیبل نہ رہ سکیں. آج آپ رہ سکتے ہیں. ہاں، ایک دفعہ اسرافیل نے اپنے سور میں پھونک دیا سیکنڈ ٹائم، تو پھر جو زلزلہ آئے گا وہ نہیں رکے گا، وہ پھر انسان کو واقعی سٹیبل نہیں رہنے دے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 ایسے دجال کذاب پیدا نہ ہو جائیں جن میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کا رسول بتائے گا. اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زلزلوں کی کثرت نہیں ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس زلزلہ سے پہلے کے زلزلوں کی پریڈکشن دی، آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ زلزلے آتے کیوں ہیں، یہ پریشانیاں آتی کیوں ہیں، یہ نیچرل ڈیزاسٹر آتا کیوں ہے. آپ نے ایک مرتبہ زلزلہ آیا اور پھر خطبہ دیا جس کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا تمہارا رب تم سے توبہ چاہتا ہے اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. یعنی کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے. یعنی آپ کی طرف اگر کوئی مشکل آتی ہے، it's like a stone or a pebble on your windscreen when you were going at a fast pace on any highway. جیسے ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں صرف سمجھانے کے لیے تاکہ آپ مشکلات میں ہمت نہ ہاریں. The basic thing which Quran will teach you, this is basically the stuff جو آج سیکھا جا سکتا ہے، because یہ والا ٹائم تو جب آئے گا اس وقت تو ہوش ہی سلامت نہیں ہونے، اس وقت وہ کام آئے گا جو آج ہم کر لیں گے. اور آج ہم وہ کر سکتے ہیں جو ہمیں قرآن اس وقت کرانا چاہ رہا ہے، وہ یہ کہ آپ کو ایمان کی طاقت دینا چاہ رہا ہے. ہر ایک کی زندگی میں مشکلات ہمیشہ سے رہی ہیں
اور ہر ایک کی زندگی میں مشکلات ہمیشہ رہیں گی، بیکاز دس از دنیا، دس از ناٹ جنت. آخر جنت کی تمنا ہم کرتے کیوں ہیں؟ آخر جنت کے لیے کوشش ہم کرتے کیوں ہیں؟ آخر ہمیں جنت کا انسینٹیو دیا ہی کیوں گیا ہے؟ بیکاز آل آف us نیڈ اے اسٹیبل لائف. ہم سکون چاہتے ہیں، ہم اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، ہم پیس اینڈ ٹرینکولیٹی چاہتے ہیں، ہم ایک سیرین مائنڈ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. بٹ دس از سم ہاؤ دنیا. یہاں پر ایگزیکٹلی وہ سچویشن نہیں ہو سکتی. یس یو کین گیٹ دیز فیلنگس ان دس ورلڈ آن دا فیس آف دس ارتھ ان پاکٹس. کبھی کبھی ایسے وقت آتا ہے جس میں آپ بہت سکون میں ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے الحمدللہ اٹس اے بلیسنگ ایوری ویئر آپ کی زندگی میں. کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جس میں آپ امید کے ہائیسٹ اسکیل پر چلے جاتے ہیں. کبھی کبھی آپ ایسے وقت میں ہوتے ہیں جس میں آپ کو لٹرلی اپنی نعمتیں اللہ کی طرف سے معجزہ لگ رہی ہوتی ہیں. یہ پاکٹس میں آتی ہے سچویشن. یہ ٹریلر ہوتا ہے آپ کے دماغ اور دل کو اور آپ کی روح کو جنت کا، کہ دیکھو یہ جو اتنے سے پاکٹ میں سکون آیا تھا نا، ایکچولی جنت پوری ایسی ہوگی. There will be no cry, there will be no sadness, there will be no distress, there will be no ظلم, there will be no ناانصافی. وہاں پر صرف اور صرف سکون اور سکون اور خوشیاں ہوں گی. وہاں آزمائشیں اور فتنے اور ٹرموائلز اور ہارڈشپس اور ٹرپ اوورز نہیں ہوں گے. تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے کہ یہ آیات آپ کو آج اسٹیبلٹی دے جائیں، آج آپ کے اندر اسٹرینتھ آ جائے، آج آپ ایمان پر جمنے والی بن جائیں. مشکل آئے گی، اس کو لکھ لیں. ہاں مشکل میں پاکٹس آئیں گی جہاں پر آپ کو سکون مل جائے گا. مشکلات آتی کیوں ہیں؟ کہانی بتا رہی تھی میں آپ کو. آپ امیجن کریں کہ آپ ہائی وے پر جا رہی ہیں اور آپ بہترین مرسڈیز یا بینٹلی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ فل سپیڈ جتنی بھی آپ کو پرمیشن دی گئی ہے ہائی وے پر میکسیمم سپیڈ لمٹ لینے کے لیے، آپ اس سپیڈ لمٹ کو انجوائے کرتے ہوئے فل اپنی سپیڈ میں کار ڈرائیو کر رہی ہیں. اور جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے کار ڈرائیو کرنے کا اور ان کو اچھا اسموتھ پیسج ملتا ہے اس طرح سے ہائی ویز پر، it's being very therapeutic for them. They enjoy literally. تو آپ انجوائے کرتے ہوئے ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہی ہیں، اٹس برانڈ نیو بینٹلی، اور اس کے بعد ایک دم سے ود ان فریکشن آف اے سیکنڈ آپ کی ونڈ اسکرین پر ایک پتھر لگتا ہے. اگر آپ کو معلوم ہو کہ اگر آپ 140 کی سپیڈ پر یا 150 کی سپیڈ پر جا رہے ہیں اور ونڈ اسکرین پر ڈائریکٹ آپ کے آ کر ایک پتھر لگتا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا بھی ایک پتھر ہو، بالکل چک پی سائز کا بھی، تو آپ کی ونڈ اسکرین کو وہ کمپلیٹلی اسمیش کر دیتا ہے. بیکاز وہ فرکشن سے آ کر لگتا ہے نا، وہ اسمیش کر دیتا ہے. اب خدا نہ خواستہ کسی کی ایسی کار ڈرائیونگ میں یہ ہوتا ہے. سو ہوا کیا؟ ایوری تھنگ واز اسموتھ. آپ کی کار میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اس کار کے انجن میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اس کار کو تو کہیں کسی جگہ پر ٹائر بھی فلیٹ نہیں ہوا. نتھنگ ہیپن. تو پھر یہ پتھر کا آنا اور پھر آپ کا بریک لگانا اور پھر آپ کا رک جانا، واٹ واز دیٹ؟ یہ ایک ایسی مشکل تھی جو آئی جو آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی. اور قرآن کی ہر آیت آپ کی زندگی میں آنے والی ہر ایسی مشکل کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی سبق دیتی ہے. ہر آیت، لٹرلی قرآن کی ہر آیت. اس لیے کہ مشکلات کے پتھر آتے ہیں ڈپینڈنگ اپون مشکل کا پتھر کتنا بڑا ہے، بٹ اٹ ول کم. آپ کی طرف سے نہیں آیا، وہ کہیں باہر سے آیا ہے جس کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے. یہ جو مشکل کا پتھر آتا ہے بیسیکلی یہ کبھی کبھی ہمیں ہماری کسی غفلت سے جگانے کے لیے آتا ہے. کبھی کبھی یہ مشکل کا پتھر ہمارے درجات کو بڑھانے کے لیے آتا ہے. کبھی یہ مشکل کا پتھر ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے. تو یہ وہ کیفیت ہے جس کو سیکھنا ہے. اگر اس وقت آپ کی زندگی میں کوئی میٹافوریکل ارتھ کویک ہے، یعنی کہ جس کو ہم مشکل کہہ رہے ہیں، یا آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے یا واقعی کہیں پر نیچرل ڈیزاسٹر ارتھ کویک آ جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جسٹ اسٹے فار اے مومنٹ اینڈ لک بیک ان یور لائف دیٹ واٹ بلنڈرز یو آر ڈوئنگ ایز اے ہیبٹ جس کو آپ کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آپ کی بات کا مفہوم آتا ہے،
جب زنا، شراب اور گانا بجانا لوگوں کا مزاج بن جائے تو غیرت حق کو جوش آتا ہے. اگر معمولی تنبیہ پر توبہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ عمارتیں منہدم کر دی جاتی ہیں، خاک بنا کر اڑا دی جاتی ہیں. یعنی یہ وہ کیفیت ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مشکل کا پتھر آتا کیوں ہے. مشکل کا پتھر آتا ہے بیسیکلی ہمیں ہماری غفلت سے نکالنے کے لیے. اگر ہم اپنی غفلت سے نکل جاتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، الحمدللہ اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں تو یہ مشکل کا پتھر مبارک ہو گیا. اور اگر مشکل کے پتھر آنے کے باوجود ہمیں رب یاد نہیں آتا، ہمیں اپنی پریشانی میں رب کی طرف رخ کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو مشکل کا پتھر مشکل کا پہاڑ بھی بن سکتا ہے، دنیا میں بھی اور روز محشر میں بھی. پھر آپ اگلی ایکسپلینیشن پر جاتے ہیں تو آیت نمبر 1 میں جو ذوالذیلت کا لفظ آیا ہے، ذوالذیلت یہ ایکچولی مجہول پیٹرن پر آیا ہے. آپ میں سے جن لوگوں کو الحمدللہ عربک گرامر آتی ہے، مجہول کا لفظ آپ جانتے ہوں گے. فار the people those are not aware from Arabic grammar, this is the same thing, same terminology. مجہول جو آپ انگلش گرامر کے اندر ایک پیسو وائس استعمال کیا کرتی تھیں. بہت سے لوگوں نے تو بہت ہی مشکل مصیبت میں انگلش گرامر بھی پڑھی ہوگی، بیکاز جب اسکولز میں بھی لوگ پڑھتے تھے میجورٹی آف دا ٹائم انگلش گرامر، اردو گرامر لوگوں سے نہیں پڑھی جاتی ہے، بیکاز کسی بھی لینگویج کی نا گرامر آسان نہیں ہوتی ہے. It has a strong syntax. Anyhow, the majhul in Arabic is the same thing which you see as a passive voice in English. مجہول فعل جب لایا جاتا ہے، it's a passive form، اس میں ڈوور غائب ہوتا ہے، یعنی کس نے کیا ہے وہ نہیں پتا چلتا ہے، وہ مینشن نہیں ہوتا ہے، بٹ کیا کام ہوا ہے وہ مینشن ہوتا ہے. لائک زلزلات الارض، جب زمین بری طرح سے ریٹل کر دی جائے گی. بٹ زمین کا ریٹل ہونا تو بہت کلیئر ہو گیا، لیکن کس نے ریٹل کی وہ نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ اس کے لیے اسکالرز، کلاسیکل اسکالرز ایک پوائنٹ یہ بتاتے ہیں کہ اٹس انڈرسٹوڈ کہ قیامت کا دن اللہ کا دن ہے and everything belongs to Allah. It's understood کہ وہ القہار اس دن زمین کو ہلا مارے گا. سو مجہول کا ایک مطلب کیا ہے؟ ڈوور غائب کرنے کا مطلب it's understood that who is the doer. نمبر 1. نمبر 2، بلاغہ پرسپیکٹیو ٹریڈیشنل تفاسیر کے اندر وہ کہتے ہیں مجہول لانے کا مقصد ہوتا ہے that you have to focus on the work what has been mentioned. Don't focus right now on right left. آپ جس کام کو بتایا جا رہا ہے نا اس پر فوکس کریں. کس کام کو بتایا جا رہا ہے؟ کہ قیامت آنے والی ہے. بی پریپیئر. اس کے آنے سے پہلے تیاری کر لو، اس کے آنے سے پہلے اصلاح کر لو، اس کے آنے سے پہلے توبہ کر لو. اور قیامت بتا کر نہیں آتے کہ آپ کو اور مجھے توبہ کرنے کا موقع مل جائے. So it's better to spend our lives on the pathway of ایمان. ہر وقت، ہر لمحہ ایمان پر زندگیاں گزاریں، ایکٹیویٹیز ایمان والی کریں، اپنے انٹرسٹ ایمان والے رکھیں، اپنے رب کو نہ بھولیں، اپنے رب کے بتائے ہوئے معاملات پر چلنے کی کوشش کریں. مت دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے، مت دیکھیں معاشرہ کیا کر رہا ہے، مت دیکھیں سٹریم کدھر جا رہی ہے، مت دیکھیں فلو کدھر جا رہا ہے. واٹ از حق، اس کا ساتھ دیں. سچ بولنا سیکھیں، سچ کا ساتھ دیں، سچ کو اپنائیں، چاہے آپ تنہا کیوں نہ ہوں. آسان ہے؟ ساری دنیا جھوٹ بولنے پر آ جائے، آپ اکیلی کھڑے ہو کر سچ بولنے والی ہوں، کتنا آسان ہے. اٹس ناٹ ایزی. بڑے بڑوں کی پھونک نکل جاتی ہے. اٹس ناٹ ایزی ایٹ آل. اگر کسی انسان میں سچ بولنے کی صلاحیت ہو، چاہے اس کا سچ بولنا اس کو نقصان پہنچا رہا ہو. ہم میں سے آدھے سے زیادہ بھی میں بہت کم پرسنٹیج بتا رہی ہوں. اٹس ناٹ لائک آدھے سے زیادہ، آئی تھنک 99% سو کالڈ مومنین. جب یہ بات آئی نا کہ چاہے سچ آپ کے اگینسٹ جا رہا ہو، ایون دین اسپیک ٹروتھ. 99% مومنین وہ بھی اس وقت ریٹل کر جاتے ہیں، ہمت نہیں آتی. فوراً کیا خیال آتا ہے؟ کوئی بات نہیں، اس موقع کے اوپر جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. زیادہ تر ہاں بالکل اجازت ہے. اسلام جہاں عزیمت کے راستے بتاتا ہے وہاں انسان کو ایک طرح سے
کنسیشن لینے کے لیے بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی ہماری گردن پر تلوار رکھ دے تو تم کلمہ کفر کہہ سکتے ہو. That's how Islam is. It's a very practical religion. الحمدللہ ویری پریکٹیکل ریلیجن. اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے اللہ نے دین تو بھیجا ہے انسانیت کے لیے. یہ کسی ایک انسان، یہ کسی ایک قوم، یہ کسی ایک خاص طور پر کسی قسم کی کوئی ایتھنیسٹی اس کے لیے تو آیا نہیں ہے نا. یہ تو آیا ہے للناس کے لیے، ہدل للناس کے لیے. تو ہر طرح کا انسان اللہ نے پیدا کیا. کیا اللہ نہیں جانتا تھا کس کا ایمان کمزور ہوگا، کس کا ایمان مضبوط ہوگا، کتنے مضبوط ایمان والے ہوں گے، کتنے لو ایمان والے ہوں گے؟ وہ جانتا تھا. تو اس نے بڑا بیلنس دین دیا کہ کوئی تمہاری گردن پہ رکھ دے تلوار اور کہے کہ پڑھو کفر کا کلمہ، یو ہیو اے پرمیشن کہ تم کراہیت کے ساتھ کفر کا کلمہ پڑھ لو جسٹ ٹو سیو یور لائف. بیکاز ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ہمت نہیں ہوتی، وہ شہید نہیں ہونا چاہتے، مرنا نہیں چاہتے. تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ ایسی مشکل آ جائے کہ جب گردن کٹ رہی ہو تمہاری اور تمہیں کلمہ کفر کہنے کا کہا جائے تو کر لو. بٹ آپ کو سورہ بروج یاد ہوگی، کبھی موقع ہوا انشاءاللہ تو سورہ بروج کریں گے جب اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی اور وقت ہوا. اینڈ وی ول ڈسکس دیٹ ریئل لائف ہسٹری ایونٹ. چند مٹھی بھر لٹرلی انگلیوں پر گنے جانے والے ایسے مومنین ہوتے ہیں جو عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ. جنہوں نے کنسیشن اپنایا ان کا معاملہ بھی ان کے رب کے ساتھ. لیکن جنہوں نے اپنے رب کی خاطر گردنیں کٹوا دیں بٹ کلمہ کفر نہیں کہا، جھوٹ نہیں بولا، اپنی سر کو حق کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکایا، وہ ہمیشہ یاد رکھے گئے، وہ ہمیشہ سٹینڈ آؤٹ کر گئے، وہ ایک آئیڈیا چھوڑ کر چلے گئے. That's an idea. Malcolm X نے کہا تھا you can kill a man but you can never kill an idea. Spend a life on an idea and Islam is your idea. Iman is your idea. Such is your idea. اگر آپ اپنی زندگی میں اسلام کو کرائٹیریا بنا لیتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو جما لیتے ہیں حق کے اوپر then it will be your idea. And this is the world of ideas. You can kill a man but you can never kill an idea. میں مر جاؤں گی بٹ آئیڈیا تو زندہ رہے گا. یہ وہ لوگ تھے جن کا ایک ریفلیکشن آپ کو سورۃ بروج میں نظر آتا ہے یا آپ کو فرعون کی قوم کے اندر نظر آتا ہے جو اس وقت کے نیک مومنین تھے. ان کی گردنیں کاٹ دی گئیں، گڑھے زمین میں کھود کے اس میں بوائلنگ آئل ڈال کے اس میں ان کو گرا دیا گیا. ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک جلتے ہوئے آگ کے پورے الاؤ میں پھینک دیا گیا. But these were the people those never say کلمہ کفر because ان کا ایمان اتنا سکایا ہائی تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ اور کتنے دن اس زندگی میں کلمہ کفر کہہ کے ہم جی لیں گے. It's better کہ کلمہ حق پر زندگی گزاریں، کلمہ حق پر پرسسٹنٹ رہیں، کلمہ حق کے ساتھ ہی موت آ جائے اور اسی حالت میں اٹھائے جائیں. سوچیں جو جس حال میں موت کو فیس کرے گا اس کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا روز محشر. اگر میری موت ہوتی ہے میرے رب کے راستے پر تو میرا ایمان بھی ہونا چاہیے کہ جب میں اٹھائی جاؤں گی میں اپنے رب کے راستے میں ہی کوئی کام کر رہی ہوں گی. اس سے بڑھ کر خوشخبری کیا ہو سکتی ہے اس دن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کوئی کتنا محبت کرنے والا ہو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. صرف آپ کا عمل، آپ کی نیکی، آپ کا آپ کے رب سے تعلق، آپ کا تقوی، آپ کا دین کے ساتھ احسان کا معاملہ، آپ کے وہ اعمال جو آپ نے نہایت محبت میں اللہ کی خاطر کیے وہ آپ کے کام آئیں گے. تو یہ ایک کیفیت ہے، اسی پر اس وقت فوکس کرایا گیا ہے. مجہول آگے دس از ناٹ جسٹ گرامر جس کو آپ گرامر برائے گرامر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے تھیوریٹیکل پارٹ کرنا پڑتا ہے بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے what I'm trying to gain out of this grammar. میں مجہول کو پہچان لیتی ہوں قرآن میں، اب کیا کروں؟ ترجمہ تو آپ کو ہر قرآن کے اندر، ہر مصحف کے اندر لکھا ہوا مل جاتا ہے. تو پھر میں کیوں پہچانوں مجہول آیا ہے تو کیوں آیا ہے اور اس کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ دس از دا پوائنٹ کہ ذرا سوچیں، کام پر فوکس کرانا ہوتا ہے مجہول لا کے تاکہ آپ اپنا وہاں پورا اس وقت ایک فوکس اس آیت کے لفظ پر مینٹین کر کے سمجھ تو سکیں
یہ آیت مجہول لانے کے بعد مجھے بتانا کیا چاہ رہی ہے؟ اس کام پر فوکس کرو. رب کہہ رہا ہے کہ وہ دن جس دن زمین ہلا دی جائے گی، شیکنگ ہوگی، اور ایسی شیکنگ ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی شیکنگ نہیں ہوگی. تمہارا رب تمہیں کس چیز پر ریفلیکشن کرانا چاہ رہا ہے. اور صرف ایک لفظ مجہول نہیں لایا، اسی روٹ کا، اسی حروف اصلیہ کا اسم بھی آ گیا، جس کو آپ مفعول مطلق کہتی ہیں، زلزالہا. یعنی مطلب کیا ہے؟ یو شوڈ ریفلیکٹ آن دا سچویشن. جو اپ کمنگ سچویشن ہے، جو مستقبل میں آنی ہے، اس سے آج سوچ لو. جب تم قبروں سے نکالے جاؤ گے اس زلزال کے وقت، کیا چیز تمہیں فائدہ دے گی؟ تمہارا ایمان، تمہاری نیکیاں، تمہارا رب سے تعلق، تمہارا مشکلات میں حق پر جمے رہنا، تمہارا کلمہ کفر نہ کہنا، یہ تمہیں فائدہ دے گا. Simultaneously pick up this equation and just apply it on the life you are spending right now in your current present times. اپلائی کریں اس کو. جب وہاں پر ایمان فائدہ دے گا، آج بھی ایمان فائدہ دے گا. جن ٹرموائلز کے درمیان میں ہم رہ رہے ہیں، دنیا ہل جائے، دنیا تباہ ہو جائے، مگر آپ کا اور میرا ایمان ہونا چاہیے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ میرے کام بناتا ہے. ہاں مشکل آتی ہے، اور ایسی مشکل بھی آتی ہے بعض اوقات انسان کی جان چلی جاتی ہے. ابھی میں نے آپ کو سورۃ بروج کے اصحاب الاخدود کا ذکر کر دیا ہے. چلے گئے، شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، جلا دیے گئے، کاٹ دیے گئے، ان کے جسموں کو آتا ہے آئرن کامس کے ساتھ اسکریچ کر کے ان کے گوشت ان کی ہڈیوں سے علیحدہ کر دیے گئے. تو ختم ہی ہو گئے نا. بٹ کلمہ کفر نہیں کہا. آپ دیکھ لیں کتنے ہزار سال بیت گئے، بٹ وی آر ڈسکسنگ دیم، وی آر ٹیکنگ انسپریشن فرام دیم. دے آر دا رول ماڈلس. دے لیفٹ دا آئیڈیا بیہائنڈ. وہ نہیں رہے، آئیڈیا پیچھے رہ گیا. یہ ہے مجہول لانے کا مقصد. فوکس آن دا ورک وچ ہیز بین مینشنڈ. اس کام پر فوکس کرو. پھر جو اگلا مفہوم آتا ہے جس کو مجہول کے لیے کہا جاتا ہے کہ مجہول کیوں لایا جاتا ہے، دا پیسو فارم ان عربک لینگویج کیوں آیات کے اندر لائی جاتی ہے. مجہول کا لفظ بتاتا ہے کہ کوئی کام بہت ہی آسانی سے ہو گیا. لائک آپ یہ مت سمجھیں کہ قیامت کے دن کی زمین کی شیکنگ ول بی دا ڈیفیکلٹ میٹر فار یور رب. ناٹ ایٹ آل. اٹ ول بی سو سمپل. بہت آرام سے ہو جائے گی. اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کو مشکل نہیں پیش آئے گی. یہ بہت آرام سے ہو جائے گا، ایفرٹ لیس ہو جائے گا. اس کو کرتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. وہ صرف کہے گا کلمہ کن اور وہ کر جائے گا. اللہ کے لیے زمین کی شیکنگ بہت آسان ہے. اپلائی دس سچویشن جو سورۃ الزلزلہ آپ کو مستقبل کے بارے میں بتا رہی ہے، اپنی زندگی پر لائیں ایکویشن. آپ کہہ رہی ہیں آج یہ ایسی مشکل مجھے لگتا ہے کبھی سالو ہی نہیں ہوگی، آج یہ ایسی پریشانی مجھے لگتا ہے میں کبھی اس میں سے نکل ہی نہیں سکوں گی، آج یہ ایسے حالات مجھے لگتا ہے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. نو، ڈونٹ تھنک لائک دس. سوچیں جیسے اللہ کے لیے زمین کی شیکنگ قیامت کے لیے مشکل نہیں ہے. It's very easy for him. In the same way ہمارے آج کی حالات کی بہتری اس کے لیے صرف ایک کلمہ کن ہے. بس ہم محتاج ہیں اس کے کلمہ کن کے. کس نے کہا ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں؟ ہاں مشکل آتی ہے ایمان والوں کا ایمان چیک کرنے کے لیے، مشکل آتی ہے منافقین کو سامنے واضح کرنے کے لیے، مشکل آتی ہے ہمارے رب کے اوپر ہمارا توکل بڑھانے کے لیے، مشکل آتی ہے تاکہ ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے مسلمان اب اپنی زندگیوں میں قرآن کھول لیں، اب اللہ کی طرف آ جائیں. آتی ہے. اس ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں کہ اللہ کا جلال، اللہ کا رتبہ، اللہ کی طاقت، اللہ کی اتھارٹی اتنی ہے کہ وہ آج جس لمحے میں چاہے حالات کا پانسا پلٹ سکتا ہے. We are محتاج of his کلمہ کن. ہم اس کے محتاج ہیں. It's not just the باہر کے حالات. میرے دل کے حالات بدلنے کا معاملہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے. وہ ایک کلمہ کن کہتا ہے ہمارا دل پلٹ سکتا ہے. کسی انسان کے لیے آپ کبھی نا امید نہ ہو، کبھی نا امید نہ ہو. یہ کیسے بدلے گا؟ اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ یہ کیسے سیدھے راستے پر آئے گا؟ اس کو کیسے اللہ کی بات سمجھ آئے گی؟ Who are we to say this? Who are we? وہ ہے نا
وہ لمحہ لگاتا ہے آپ کے دل کو کھول دیتا ہے، وہ لمحہ لگاتا ہے آپ کے دل کو ایسا بدلتا ہے کہ پھر آپ کا معاملہ اللہ کے کلام کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے دن رات گزرتے نہیں اس کے بغیر. آپ کو لگتا ہے میری پریشانیاں، میرے مسئلے، میرے ہرڈلز، میری مشکلات اگر دور ہو سکتی ہیں تو صرف اس سے سبق لے کر، اس کے سائے میں بیٹھ کر، اس سے برکتیں سمیٹ کر. وہ ہے نا، اپنی محتاجی کو اس کے سامنے اس وقت محسوس کریں. مت سمجھے کہ آپ لوگوں کے سامنے محتاج ہیں، آپ لوگوں کے سامنے محتاج نہیں ہیں. جسٹ لیو دس پوائنٹ آف ویو، انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی. آپ ایک کی غلام ہیں، آپ کسی اور کی غلام نہیں ہو سکتے ہیں، اور آپ آلریڈی اس کی غلام ہیں. اٹس ناٹ اے پارٹ ٹائم غلامی. ہم تو عبد ہیں 24/7 کے عبد. ہم کسی اور کی غلامی میں کیسے جا سکتے ہیں؟ جو آلریڈی انسلیو ہے وہ کیسے فردر انسلیو ہو سکتا ہے؟ اٹس ناٹ بینگ پاسبل، ممکن ہی نہیں ہے. میں محتاج ہوں اپنے رب کی، اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک. ہر لمحہ میں اپنے رب کی محتاج ہوں. میرے ہاتھ پاؤں چلتے رہیں، میری زبان چلتی رہے، میرے سینسز کام کرتے رہیں، میرا دماغ اور دل سلامت رہے، میں ایمان پر قائم رہوں، میرا دل کبھی ہدایت سے دور نہ ہو. میں اپنے رب کی محتاج ہوں. ہم اسی وقت تک زندہ رہ سکتے ہیں جب تک وہ چاہے، جب تک اس کی مہربانی ہو. جہاں جو اس کی مہربانی سے محروم ہوا، اس کی رحمت سے محروم ہوا، وہاں اس کے لیے مشکل ہی مشکل ہے. اپنی کمزوری کے حالات میں اپنے آپ کو اپنے رب کے ہاتھوں میں دے دیں، چھوڑ دیں اس کے ہاتھوں میں، وہ سنبھالے گا. ایک امپاسبل چیز کو پاسبل کرنے والا وہ ہے. کیوں کہا ہے اس نے سورہ نساء میں یرید اللہ ان یخفف عنکم؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے، ارادہ کرتا ہے کہ تم سے جو ہے چیزوں کو ہلکا کر دے، تمہارے بوجھ ہٹا دے، تمہارے لیے آسانیاں کر دے. یقین نہیں ہے کیا اس کی بات پہ؟ جتنے بھی حالات مشکل ہو جائیں بتائیں اپنے آپ کو مجھے اس کا راستہ نہیں چھوڑنا، بیکاز اس نے کہا یرید اللہ ان یخفف عنکم. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانیاں کر دے، کرے گا آسانی، بٹ اپس اینڈ ڈاؤنس کے ساتھ ہے نا آسانی. اس لیے کہ وہ تو آزمائے گا، یہ تو دنیا ہے، اللہ نے دنیا بنائی اس لیے. تو پھر اس کی بات ماننے میں دیر نہیں لگائیں، آخرت سے غافل نہیں ہوں، موت کو بھول نہیں جائیں، دنیا میں غرق نہیں ہو جائیں. ہمارا کام ہے اپنے رب کے دامن کو تھامے رہیں، اپنے رب سے دور نہ ہوں، اپنے رب کی بتائی ہوئی ہدایت کے راستے کو بالکل نہ چھوڑیں. اس لیے کہ ایک وقت آنے والا ہے جہاں صرف میری نیکیاں، میرا ایمان، میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق کام آئے گا. اگر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے، آپ لوگوں کے ساتھ گلے شکوے چھوڑ دیتے ہیں، آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی رنجش کے اوپر اپنے رشتے نہیں خراب کرتے، آپ 2-4 پیسوں کے لیے اپنا ایمان نہیں بیچ دیتے، آپ اپنے آج کے فائدے کے لیے، اپنی پریزنٹ کو لگژریس بنانے کے لیے، آپ اپنے مستقبل کے پرخچے نہیں اڑا دیتے کہ پھر آپ نے آج جو کسی کا حق مارا اور پھر خدا نہ خواستہ کسی کی آہ لگی مظلوم کی، اور کل کو آپ بالکل ہی ایک ایج پر آ کر کلف کے کھڑے ہو گئے جہاں سے اگلا قدم صرف اور صرف گہری کھائی ہے. یہ وہ چیز ہے جو قرآن اور قیامت کی آیات سکھاتے ہیں. It's not about knowing the facts and figures and the scientific process of قیامت کہ وہ کیسے آئے گی. جان لیں آپ اس کے بارے میں، بڑے آپ ہائی انٹلیکچوئل بن جائیں گے کہ میں آپ کو سائنٹیفکلی بتاتی ہوں کہ قیامت کیسے آئے گی، میں سائنٹیفکلی پروف کرتی ہوں کہ زمین کیسے ہلائی جائے گی. ٹھیک ہے، that's one part of the knowledge، بالکل کریں اگر آپ کو دیکھنا ہے. But don't forget this part too. Don't forget to apply this knowledge on your current times. Because میں تو ابھی زندہ ہوں نا، کل تو پتہ نہیں میں زندہ بھی ہوں کہ نہیں ہوں، کل تو پتہ نہیں میرے لیے کیا چیز فائدہ مند ہوگی. How much time we have left we are unaware. میرا کتنا وقت ہے مجھے نہیں پتا. جب ایسی سچویشن میں انسان آ جاتا ہے، جب اس سوچ کے ساتھ انسان ہوتا ہے تو وہ اپنے ایک ایک دن کو بہت پریشیس سمجھتا ہے، وہ اپنے ایک ایک بانڈ، ایک ایک رشتے کو بہت اہمیت دیتا ہے. اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بہت کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے نہیں بولتا. وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا.
وہ اپنے وقت کا درست استعمال کرتا ہے بیکاز اس کو پتا ہوتا ہے گزر گیا تو بہت گزر گیا ہے پیچھے. 20 سال کیسے گزرتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. آپ میں سے سب وہ خواتین جو اس وقت لیٹ سے 42 ایئرس کی ہیں, 20 سال پہلے آپ کو لگے گا کل کی بات ہے. آپ کو لگے, ہو سکتا ہے آپ 60 ایئرس کی ہوں, آپ کو لگے 20 تو کچھ بھی نہیں, مجھے تو 30 ایئرس بھی کل کی بات لگتی ہے, مجھے تو 40 ایئرس بھی کل کی بات لگتی ہے. دس از ہاؤ دس ورلڈ از. کیا قرآن نے نہیں کہا آیات کا مفہوم کہ وہاں پہنچ کر لوگ آپس میں کہیں گے شاید ہم دنیا میں ایک دن ٹھہرے تھے یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے تھے. ابھی بھی پیچھے مڑ کر دیکھیں تو یہی لگتا ہے. تو قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے آج کے دن کو بہتر بنانے کے لیے, اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے, اللہ کی صفات جاننے کے لیے. اور اسی لیے اس زلزلے کا ذکر کیا گیا کہ اس سے پہلے کہ یہ زلزلہ آئے جو جیولوجیکل ہوگا, میٹافوریکل زلزلوں میں اسٹیبلٹی اختیار کر لو, ایمان پر قائم ہو جاؤ, نو میٹر کتنی مشکلات آئیں حق نہ چھوڑنا, ایمان نہ چھوڑنا. اب وہی بات, ہر انسان اپنے ایمان کی کیپیسٹی کے حساب سے ہی ایمان کو اپناتا ہے. آپ کے پاس, آپ میں سے سمجھے ہر ایک کے پاس ایک ویسل ہے, آپ کے پاس سمجھے ہر ایک کے پاس ایک برتن ہے. وہ برتن از یور ہارٹ. ایک ہمارا جو اسپرچل ہارٹ ہے, ایک تو ہمارا جس کو انیٹمی میں آپ کہتے ہیں, آپ کی انیٹمی والا آپ کے جسم کا آرگن ہارٹ میں اس کی بات نہیں کری. دیر آر 2 ہارٹس جو ڈسکرپشن میں آتے ہیں. ایک آپ کی انیٹمی ہے, آپ کے فزیکل ایک آرگن کی جس کو دل کہتے ہیں. ایک آپ کا اسپرچل ہارٹ ہے, اسی کے ساتھ اٹیچ ہے, بٹ ظاہری بات ہے اس کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے. ہر ایک کا دل اس اسپرچل ایسپیکٹ میں از لائک اے ویسل. 1 نمبر 2, ہر ایک کا ویسل اپنے سائز کا ہے. ہم میں سے ہر ایک کا شاید انسان ہونے کے ناطے انیٹمی میں ہارٹ ایک ہی جیسے سائز کے مور اور لیس ہوتے ہیں, زیادہ تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے, بہت فرق نہیں ہوتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ آپ کا دل 50 کلو کا ہو جائے گا, اللہ نہ کرے. اٹس ناٹ لائک دس. ایک ایوریج ویٹ ہوتا ہے, ایوریج سائز ہوتا ہے, اس کے اوپر دل آپ کا کام کر رہا ہوتا ہے. بٹ یہ جو اسپرچل ہارٹ ہے اس کائنڈ آف اے ویسل جس میں ہر ایک کا سائز الگ الگ ہے. اور یہ ہر ایک کا سائز الگ الگ کیوں ہے؟ اٹس ناٹ لائک کہ آپ کہیں لو مجھے تو ملا ہی چھوٹا سائز. نمبر 1, آپ نے تو وہ سائز دیکھا ہی نہیں, آپ کے ویسل کو کیسے دیا گیا ہے. یہ ویسل آپ کا بڑھتا جاتا ہے کیپیسٹی میں جتنا آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق بڑھتا جاتا ہے, جتنا آپ کا ایمان بڑھتا جاتا ہے, جتنا آپ کی آخرت کی تیاری کا رجحان انکلینیشن بڑھتا جاتا ہے. جتنا یہ آخرت کا انکلینیشن بڑھتا ہے, جتنا احساس بڑھتا ہے, اتنا یہ ویسل بڑا ہوتا جاتا ہے. اب جس کا جتنا زیادہ ایمان, یقیناً اس کے لیے اس کے رب کے ساتھ کے تعلقات کے درجات اتنے زیادہ. تو اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو آخرت کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں اور وقت لگا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی وہ صلاحیت دے دے کہ ہم پر کیسے بھی حالات آئیں ہم کبھی بھی اپنے ایمان کو نہ بیچ ڈالیں. اس دنیا کے فائدے کے لیے ایمان کو نہ بیچ ڈالیں, ورنہ ایک وقت آئے گا ہمارے دل کی کیفیت تو سامنے آ ہی جائے گی. آج شاید ہم لوگوں سے چھپا لیں گے, پر قیامت کے دن ہر ایک کے سامنے پوری ہیومینٹی کھڑی ہوگی اور میرے دل کی کیفیت کو براڈ کاسٹ کر دیا جائے گا. I will be what I am right now. جو اس وقت کی کیفیت ہے وہ اس وقت براڈ کاسٹ کر دی جائے گی, بالکل جیسے جب the earthquake آئے گا, سورت الزلزلہ والا زلزلہ آئے گا تو زمین تمام انسانوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی. سورت الزلزلہ آیت نمبر 2, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, جب زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کو باہر نکال لیا جائے گا. اخرجہ کا لفظ آیا, اخرجت, اگین اخرجت ہے, تا پر سکون ہے, آگے ملانے کے لیے اس کو زیر دی گئی ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے تجوید القرآن پڑھا ہے, آپ نے اجتماع الساکنین کا رول پڑھا ہوگا. جب 2 ساکن ایک ساتھ آ جاتے ہیں 2 کنزیکٹیو ورڈز میں, تو پھر پہلے والے ورڈ کو موسٹ آف دا ٹائم زیر دے دیتے ہیں. تو اخرجت ایکچولی اخرجہ سے ہے, ٹو ایکسٹریکٹ سم تھنگ, کسی چیز کو کسی چیز میں سے باہر نکالنا. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ڈپورٹ کرنے کے لیے بھی, ٹو ڈپورٹ سم ون فرام
any country. अखरजनाहु, he kicked them out. अच्छा, निकालने के लिए to bring something out एक दो और अल्फाज भी अरबी जुबान में आते हैं, like बर्रज़ा, तरदा, तो से तरदा, ये भी आते हैं to bring out something के लिए. बर्रज़ा आता है किसी चीज को निकाल कर सामने रख देना, जैसे कुरान में आता है वबुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा, जहन्नुम निकाल ली जाएगी और देखने वाले के सामने रख दी जाएगी. तो बर्रज़ा आता है किसी चीज को निकाल कर सामने प्रेजेंट कर देना, प्रेजेंट एक सामने उसको शोकेस कर देना. फिर तरदा, तरदा कुरान में आया है वतत्रुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलअशी युरीदूना वजह. ये तत्रदा आता है किसी चीज को कोशिश करके पुल कर लेना. तो बर्रज़ा किसी चीज को प्रेजेंट करने के लिए निकालना, तत्रुदा किसी चीज को कोशिश करके निकालना. सही. अखरजा का मतलब क्या है? अखरजा इज एन अम्ब्रेला टर्म टू ब्रिंग आउट समथिंग. इसके लिए कहते हैं किसी ऐसी चीज को निकालना जो अभी फॉर द टाइम बीइंग छुप गई थी, किसी छुपी हुई चीज को बाहर निकालना. लाइक यू हैव समथिंग इन योर पॉकेट, आपकी पॉकेट में आपका मोबाइल है और आप अपना मोबाइल बाहर निकालते हैं. फॉर दिस यू विल यूज अरबिक टर्म अखरजा. ठीक है. सो किसी छुपी हुई चीज को निकालने के लिए अखरजा की टर्म आम इस्तेमाल होती है. अब अल्लाह ताला ने सूरत अज़्ज़लज़ला की आयत नंबर 2 में क्या कहा है? अखरजतिल अर्द, जमीन क्या निकालेगी बाहर? अस्क़ालहा, अपने बोझ को. अस्क़ाल उसी के बोझ हैं, हा उसी के लिए आया है, वो अपने बोझों को निकाल देगी. अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड अस्क़ाल. अस्क़ाल अरबी जुबान में बना है सा, 3 नुक्तों वाली जो बोट शेप लेटर होता है, बा ता सा. इसको नरमी से पढ़ते हैं. इट्स नॉट सा, वो तो सीन की आवाज आती है. कुरान में ये जो बोर्ड शेप 3 लेटर वर्ड होता है, इसका जो तलफ़ुज़ है, जो इसका प्रोनंसिएशन है, वो है सा, नरमी के साथ. व्हेन यू विल प्रोनाउंस इट, अ टिप ऑफ योर टंग विल कम बिहाइंड योर इंसाइजर्स. सा. तो अरबी में अस्क़ालहा बना है सिक़ल से, सा की जेर के साथ, जैसे सा क़ाफ लाम, सिक़ल. 2 चीज़ों के लिए आता है. वेरी इंटरेस्टिंग. सिक़ल कहते हैं अरबी ज़ुबान में आपके घर के अंदर जितना भी हाउस होल्ड आइटम है ना, लाइक फर्नीचर है, लैम्प्स हैं, फ्रेम्स हैं, आपके शेल्फ्स हैं, आपकी कटलरी है, आपकी क्रॉकरी है, एनीथिंग यू हैव एज हाउस होल्ड आइटम्स जितने भी हैं, इन सबको सिक़ल कहते हैं. अच्छा, सिक़ल होता है बोझ, वज़न. हाउस होल्ड आइटम्स को सिक़ल क्यों कहते हैं? बिकॉज दे एड वेट इन योर हाउस. यानी कि जाहिर है जितना सामान आप भर लेंगे, आप जितना हाउस होल्ड आइटम बढ़ा लेंगे, उतना घर का बोझ ज़्यादा हो जाएगा. तो सिक़ल कहा जाता है कि बोझ की कैफियत. अब आप देखिए आयत में आया है ज़मीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी जो अब तक छुपे हुए थे. यानी अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसा ज़लज़ला लेकर आएंगे कि ज़मीन सारे बोझ, सारा सिक़ल बाहर निकाल कर रख देगी. Now there is a difference between this earthquake and the earthquakes we are experiencing in this world right now. अभी क्या होता है? ज़मीन पर जब ज़लज़ला आता है, क्या होता है? आज कहीं किसी जगह पर, किसी मुल्क में, किसी शहर में ज़लज़ला आता है तो अपैरेंट चीज़ें छुप जाती हैं. यानी हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई थी, उस एरिया में ज़लज़ला अर्थक्वेक आया, रेक्टर स्केल पर उसका जो डिग्री आया वो 6.4, 6.5, 6.6 आया. सही. अब क्या होगा? जब आज ज़लज़ला आता है तो इमारतें डिस्ट्रॉय होती हैं, स्काई राइज, हाई राइज बिल्डिंग्स वो एशेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो बिल्कुल जो है वो रेबल बन जाती हैं, वो ज़मीन बोस हो जाती हैं. यानी ज़मीन में नज़र आने वाले घर जो अब बेहतरीन थे, अर्थक्वेक आया वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं. इट क्रम्बल्स डाउन. जो ज़लज़ले से पहले नज़र आ रहे थे, अब वो शदीद ज़लज़ले के बाद वो मलबा बन गए. बट क़यामत का ज़लज़ला विल नॉट बी लाइक दिस. इट विल बी टोटली डिफरेंट.
وہ جو وہاں آج آپ زلزلہ آبزرو کر رہی ہیں اس سے چیزیں ایشز میں کنورٹ ہو کر زمین میں دھس رہی ہیں، قیامت کا زلزلہ will give you the opposite effect. اس کی شیکنگ سے، اس زلزلے کی شیکنگ سے چیزیں زمین میں دھسیں گی نہیں، مزید اپیرنٹ ہو جائیں گی. دا ہڈن بیکم اپیرنٹ، جو چھپا ہوا تھا وہ باہر نکل آئے گا، ہر شے کو زمین باہر نکال دے گی. کبھی آپ نے غور کیا اس ایکسپلینیشن پر؟ ہم کہتے ہیں اتنی چھوٹی سی صورت ہے، ہمیں بالکل اچھی سی یاد ہے، ہمیں بہت اچھا سا ٹرانسلیشن آتا ہے. واٹس the point of spending so much time on it? There is a point to spend time on such things because it's not any book, it's a kalamullah. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قیامت تک اس قرآن کے عجائب ختم نہیں ہوں گے. اب آپ صرف ایک میں آپ کو اس وقت ہے، ٹائم کمپلیٹ ہو رہا ہے، وی ول ڈو اٹ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم جب بھی کریں گے. ایک صرف میں آپ کو ریلیشن اس زلزلے کا جو کہ فیوچر میں آئے گا آفٹر دی سیکنڈ ٹرمپٹ، اس کا میں ایک ریلیشن آپ کو بتا رہی ہوں ود آج کی زندگی جو ہماری گزر رہی ہیں. آج کا زلزلہ چیزوں کو زمین بوس کر دیتا ہے، ایشز میں کنورٹ کر دیتا ہے. قیامت کا زلزلہ چیزوں کو باہر نکال دے گا. آج ایک آزمائش آتی ہے، اس آزمائش کے بعد ہمارے ایمان زمین بوس ہو جاتے ہیں. کسی ایک ایمان والے کو آپ دنیا کے نقصان کو جھیلتا ہوا دیکھتے ہیں، 10 ایمان والوں کے قدم ہل جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں لو اتنا نیک تھا، اس پر مشکل آ گئی تو میں تو بہت ہی کم نیک ہوں، میرے اوپر تو بہت ہی بڑی مشکل آ جائے گی. تو وہ اپنا ایمان ہی چھوڑنے کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی آج کی مشکل ایک انسان کو کسی مشکل کی وجہ سے اگر دنیاوی ناکامی، سو کالڈ دنیاوی ناکامی دکھاتی ہے، جسٹ لائک آج کا زلزلہ بلڈنگز کو زمین بوس کرتا ہے، اس آج کے زلزلے کو، اس آج کے ایک ایمان والے کے دنیاوی نقصان کو دیکھ کر 15 20 50 کمزور ایمان والے کہتے ہیں لو اس کو دنیا کی ناکامی مل گئی، وہ بھی اپنے ایمان سے جاتے ہیں. بٹ اللہ کے ہاں قیامت کے دن وہ سارے ایمان والے جنہوں نے چند دن کی زمین بوسی دنیاوی ناکامی محسوس کی ہوگی، چند دن کی ناکامی محسوس کی ہوگی اس دنیا میں ایمان پر چلنے کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے، جھوٹ کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے، آخرت کا دن ان کو زمین سے ایسے ہی نکالے گا، اتنا ہی اپیرنٹ کر دے گا، اتنا پرومیننٹ کر دے گا ان ایمان والوں کو کہ پھر دنیا دیکھے گی کہ اصل کامیابی تو یہ کامیابی تھی، وہ کامیابی تھوڑی تھی جس کو ہم دنیا کی کامیابی کی شکل میں کہتے تھے. That's the point. آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنا کرائٹیریا رکھ لیا، مثال کے طور پہ لیٹس سے آپ نے اپنا کرائٹیریا رکھ لیا کہ آپ نے رزق حلال کمانا ہے، اور رزق حلال کمانے میں ہرڈلز آ رہے ہیں، اس ہرڈلز کی وجہ سے آپ اتنا پروفٹ نہیں ارن کر رہے جو شاید آپ کے برابر میں آپ ہی کے جیسا بزنس کرنے والا دوسرا بزنس مین ارن کر رہا ہے، بیکاز وہ کچھ بھی کر رہا ہے، وہ ادھر سے ادھر مال بھی کر رہا ہے، وہ غبن بھی کر رہا ہے، وہ رشوت بھی لے رہا ہے، وہ سود بھی کھا رہا ہے، وہ کسی کا مال بھی ہڑپ کر رہا ہے، اس کو کوئی لحاظ نہیں ہے جائز آئے کہ ناجائز آئے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں صحیح طرح سے لوں یا غلط طرح سے لوں، وہ ہر طرح سے لے رہا ہے. 2 بزنس مین دونوں ایک ہی بزنس کر رہے ہیں، دونوں ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کے مورلیس کلائنٹیج ایک ہی جیسی ہے، بٹ ایک کو بظاہر دنیا کی ناکامی مل رہی ہے because he is fixing himself to earn halal. دوسرے کو دنیا کی کامیابی مل رہی ہے and he is developing into a business tycoon just because کہ اس کو حلال کی فکر نہیں ہے، حلال آئے کہ حرام آئے، he just want to gather more and more. اس وقت بظاہر مومن کا بزنس زمین بوس ہو رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب اسی مومن کی کامیابی اتنی اپیرنٹ ہو کر سامنے آ جائے گی کہ پھر ہر کوئی رشک کرے گا کہ کاش ہم نے 4 دن کی دنیا کی زندگی میں حق کا ساتھ دیا ہوتا، سچ کا ساتھ دیا ہوتا، ہم نے اس وقت آخرت کی کامیابی کی فکر کی ہوتی،
ہم نے اس زلزلے کو یاد رکھا ہوتا، ہم نے اس روز محشر کو یاد رکھا ہوتا، ہم نے اپنے رب سے تعلق مینٹین کر کے رکھا ہوتا۔ یہ ہے وہ ثقل جو زمین باہر نکال دے گی۔ تو ابھی آج کی کلاس میں آپ کو میں نے آیت نمبر 2 کے حوالے سے اثقالہا میں ثقل کا ایک میننگ بتایا ہے، اور وہ سمپل بوجھ، اور عرب کیسے استعمال کرتے تھے اس کا ایک استعمال بتا دیا۔ وہ استعمال کرتے تھے اپنے گھر کے ہاؤس ہولڈ آئٹمس کے لیے، اور اسی ڈیفینیشن سے میں نے کمپیریزن بتا دیا آج کا زلزلہ کیا کرتا ہے اور یہ زلزلہ کیا کرے گا۔ تو جب آپ ان دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں تو پلیز ہینڈ فل نالج اور ہینڈ فل ایڈوائز ٹو ٹیک ہوم، وہ کیا ہے؟ اپنی زندگی میں ایمان کو جب تھام لیں تو حالات کی سختی سے نہیں گھبرائیں، لوگ تانا دیں، لوگ مذاق اڑائیں، لوگ آپ کو ریڈیکیول کریں، سب سے مشکل کام ہوتا ہے، سب سے مشکل کام کہ آپ کا مذاق اڑایا جائے اور دین پر چلنے کی وجہ سے اڑایا جائے، اور آپ گالی کا جواب پھول سے دیں۔ اگر آپ میں یہ صلاحیت آ گئی، آپ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ میں یہ صلاحیت آ گئی، آپ مکارم اخلاق تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ میں یہ صلاحیت آ گئی، آپ انشاءاللہ قیامت کے دن انعمت علیہم کی کیٹیگری میں شمار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی ہر آیت سے، قرآن کے ہر لفظ سے بہترین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے اس دنیا کے اندر ایمان پر قائم رہنا آسان بنا دے۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھ لے۔ اللہ جن جن لوگوں پر ایمان کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے، حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے مشکلات کی کوئی بھی فارم آئی ہے، اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنے فرشتوں سے ان کی مدد کر فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ جو ہمارے آس پاس حالات کی ایمبیگوٹیز ہیں، اللہ ہمیں اس میں کلیئرٹی مل جائے اور اتنا ایمان مل جائے کہ ہم ہمیشہ حق پر قائم رہ سکیں، حق پر عمل کر سکیں، اور حق پر ہمیں موت آئے۔ اللہ ہمیں موت نہ دینا مگر اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ ہماری چھوٹی بڑی سب مشکلات کو حل فرما دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو اور ہمیں اپنی محبت عطا کر دے۔ اللہ فتنوں کے دور میں ایمان کی چاشنی نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اسپرچول ویسل کو ایمان اور اپنی محبت سے بھر دے، تاکہ ہم اپنے ہر رشتے کو اپنی جینون محبت اور جینون اخلاق سے بھر دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔